बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक बड़ा मैटर करता है। ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ और अब मैं ये रूटीन बना रहा हूँ कि आप सबके कमेंट्स पढूँ। बहुत दफ़ा बड़ी खुशी होती है कि आप इतना वक्त निकालते हैं और आपका इतना खुलूस है। और मैं दोबारा कहूँगा, मैं हमेशा कहता रहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म आप ही की वजह से चल रहा है। देखिए, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो आप सब तक पहुंच चुकी है कि जी इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस के अंदर, और ये 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जिसे कैद बामुशक्कत कहते हैं। अब देखा जाए तो मैंने आपको पिछले ख़ास तौर पर जनवरी के महीने से, मैंने जब जनवरी का महीना शुरू होने लगा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था जनवरी का महीना क्यों है। मैं उसके बाद ना मुतअद्दिद दफ़ा आपको बताता रहा कि जो कुछ है वो इस इलेक्शन से पहले काफ़ी कुछ होना है। तो ज़ाहिर बात है, उनमें से एक चीज़ ये है, अभी वो जो सानिया 9 मई वाले लोग हैं उनके हवाले से भी चंद दिन बाद आपको डेवलपमेंट्स मिलेंगी। इसकी खबर की हैसियत अपनी जगह है। अब इमरान खान साहब पर जो जुर्म, अब क्योंकि इस वक्त केस का फैसला मेरे सामने नहीं है, ये ऑर्डर आया, अब उसका तफसीली फैसला आएगा तो उसको हम पढ़ के देख सकते हैं कि उसके अंदर किन बुनियाद पर, किन सतूर पर फैसला दिया गया है, फैसला कितना जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड। लेकिन आपके सामने मुतअद्दिद दफ़ा जब भी मैंने बात की, मैं हमेशा यही कहता रहा कि यार मुझे समझ आता है, चलो 2 साल 3 साल की सज़ा तो चले, समझ आती है कि ठीक है। ये बिल्कुल बात ठीक थी कि इमरान खान साहब ने एक ऑफिशियल मामले को, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को, या एक ऐसा मामला जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं था, उसको अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया। ये तो ओपन एंड शट चीज़ है ना, ये तो कोई इससे झूठ, इससे कोई दरोगोई नहीं इसके अंदर हो सकती है, कोई इससे मुकर नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरे ख्याल में गलती यही हुई कि वो इमरान खान साहब को उन्होंने कॉशन ज़रूर किया, लेकिन शायद उस मामले से ख़ुद को दूर नहीं किया, इसलिए उनको भी रगड़ा लग गया और सारा कुछ हुआ। जब इसकी एफआईआर दर्ज की गई मेरे ख्याल में 2022 में ही, तो उस वक्त भी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को नामज़द किया गया था और अदर्स लिखा गया था। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरह असद उमर साहब ने अपनी जान छुड़वाई। ऑल्दो असद उमर साहब किस हद तक इमरान खान साहब की लाइन को टो करते रहे एक ज़माने में। ये पुरानी बातें मैं नहीं कर रही, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के नाम भी असद उमर साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लेते रहे, तो ज़ाहिर बात है फिर असद उमर साहब ने कुछ तो किया होगा या किसी तरह से तो उन्होंने अपनी जान छुड़वाई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब इस चक्कर में फंस गए। तकलीफ इस बात की है कि वो 2 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, एक ज़िम्मेदार सीनियर सियासतदान है। कोई कैसे कह सकता है कि भई वो को मुल्क दुश्मनी करेंगे? ना ही इमरान खान के हवाले से कोई ये कह सकता है कि जी मुल्क दुश्मनी। हाँ, सियासी इस्तेमाल किया, रियासत के मफाद को पीछे रखा, अपना ज़ाती सियासी मफाद आगे रखा, जो काम नहीं था पब्लिक कंज़म्पशन वाला वो पब्लिक के अंदर लेकर आए, ये इमरान खान साहब ने किया। सज़ा जिस तरह से दी गई, और जो आप ये ट्रायल के अंदर देखिए एक पाकिस्तान के आइन के अंदर 18वीं तरमीम में एक आर्टिकल ऐड किया गया, ख़ास तौर पर जिसे आर्टिकल 10 ए कहते हैं, और उसके अंदर ये लिखा है वाज़ेह अल्फाज में कि हर किसी के पास राइट टू फेयर ट्रायल है, यानी ट्रायल फेयर होना चाहिए। अब उसकी फेयरनेस का अपना स्टैंडर्ड है कि जी वकला पेश होने का मौका, तमाम तर गुंजाइश एक्यूज़ जो है, यानी जिन पर इल्ज़ामात हैं उनको दिए जाएँ, वकला सब कुछ, ये सारा कुछ हो। और जिस तरह से बेशक इमरान खान साहब अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहे, उनके वकला करते हैं कि जी मामला जितना डिले हो जाए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब ने इस बात को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सज़ा बहुत सख्त मिली है। जिस तरह से एंड में ये मामला तेज़ी से चला है, उस पर भी सवाल उठते हैं। यानी जब हाई कोर्ट की स्टेज पर जाएगा, तो उसमें ये बातें उठाई जाएँगी। अब अदालत ने उसमें क्या लिखा है और अदालत ने किस तरह से जस्टिफ़ाई किया है कि जी, और क्या पता जो परसेप्शन लग रहा है कि नहीं जी बिल्कुल ही बहुत ही जल्दबाज़ी में फ़ैसला दिया गया है, जिस तरह तोशाखाना में दिया गया था, ये भी बड़ा जल्दबाज़ी में दिया गया। हो सकता है अदालत अच्छे उसके अंदर रीज़निंग लिखे और हाई कोर्ट उसे ओवरटर्न ना करे। ये भी हो सकता है कि वो इतनी कमज़ोर बुनियादों पर ये सज़ा दी गई है कि वो फ़ौरी तौर पर हाई कोर्ट पर जब ये अपील में जाए तो ओवरटर्न हो जाए। लेकिन एक बात जो कि ये तो कानूनी और जो चीज़ें सामने नज़र आ रही थी। देखिए, हम सारे गुनहगार लोग हैं। मैं अपनी बात सबसे पहले करता हूँ। हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, ज़्यादतियाँ भी कर जाते हैं। फिर जब कई दफ़ा ना हमें याद नहीं होता कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इस बात को कोई माने या ना माने, इमरान खान साहब नहीं मानते, उनकी जमात ना माने, उनके करीबी रफ़्क़ार ना माने, लेकिन एक बात तो सच है कि इमरान खान साहब क्या अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार 2018 का
مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف کو روند کر نہیں حاصل کیا؟ اگر تو ایسا ہی ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو روند کر، ان کی سیاست کو روند کر، انہیں نائل کروا کر اور وہاں سے سب کچھ کروا کے اسٹیبلشمنٹ کی بہشت پر ان کی مدد سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے تھرو انہیں نائل کروایا، پھر انہیں سزائیں دلوائیں الیکشن سے پہلے، دونوں باپ بیٹی کو اس کے اندر سزا ہوئی، تو کیا وہ درست ہوا تھا؟ کیا وہ درست اقدام تھا؟ یقینی طور پر نہیں، وہ بھی الیکشن سے پہلے ہوا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عجیب دائروں کا سفر ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا، گھوم پھر کر ہم وہیں آ جاتے ہیں، گھوم پھر کر ہم وہیں آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کسی اور کو روندا، اقتدار میں آئے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، ان کندھوں پر بیٹھ کے آئے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے، بیساکھیاں، جو مرضی آپ کہہ دیں۔ پھر جب انہوں نے منہ کے بل زمین پہ گرایا تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی مول لے لی۔ ہاں، اس چکر میں پاپولر ہو گئے، لیکن لڑائی وہاں روکی نہیں۔ مقبول ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی مقبول ہو گئے، لیکن پھر لڑائی اور مول لے لی، پھر اور شوق پال لیے۔ وہ شوق پالے تو وہ شوق گلے پڑ گئے۔ جب وہ شوق گلے پڑ گئے تو خاکسار نے 9 مئی سے بہت پہلے کہا کہ بھئی یہ تو آپ نے اپنا، جسے وہ کہتے ہیں نا، اپنی سیاسی معاملات کے اندر کیل ٹھوک لیا ہے، تو آج آپ یہاں تک پہنچ گئے اور یہ حالات تک پہنچ گئے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی کسی تحریک انصاف کے دوست نے یہ سوچا ہے کہ یار ہاں، جو آج ہو رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا بھائی، کہ جو آج ہو رہا ہے وہ غلط ہے، وہ قانون سے بالا ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، رگڑا بھی لگ رہا ہے، سب کچھ ہے۔ رگڑا اس حد تک ٹھیک لگ رہا ہے، مطلب اس حد تک ہے کہ جی وہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، لیکن جو آپ نے ریاست یا فوج کے اوپر چڑھائی کر دی، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نا، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ 9 مئی ہو گیا، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری، فلانا ٹینگنا، یہ سب کچھ شروع کر لیا۔ اور اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے کر لیا۔ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط، لیکن پہلے آپ مانیں کہ جو آپ نے کیا تھا کسی کے ساتھ، کروایا تھا کسی کے ساتھ، وہ بھی غلط۔ جب یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن میرا وہ بھی ٹھیک تھا تو میرا یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں بھائی۔ یا تو اگر آپ کہتے ہیں میں ہمیشہ دوبارہ کہوں گا، پھر میرے تحریک انصاف کے دوستوں کو بہت برا لگتا ہے، 22 سالہ جدوجہد ہوئی، 22 سالہ کوئی جدوجہد جب تک تھی تو ایک سیٹ بھی نہیں ملتی تھی۔ جب پھر ظاہری بات ہے آشرواد حاصل ہوئی جنرل پاشا صاحب کے زمانے سے، تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا محبتوں کا، رفاقتوں کا، اور پھر اقتدار میں مل گیا، پھر سب کچھ ہو گیا۔ پھر 2018 میں اس حد تک ملا کہ عمران خان تو توشہ خانہ دیکھ لیں، سائفر کیس دیکھ لیں، ابھی 190 ملین پاؤنڈ والا، یا یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں کیسز، بھائی نیچے سے گئے ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں ممکن ہے فیصلہ ہی غلط قرار دے دیا جائے ٹرائل کورٹ کا، کم از کم اپیل کے آپشنز ہیں۔ لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ نااہلی ہوئی سپریم کورٹ سے، اوپر ایک محترم مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے، ثاقب نثار صاحب نے انہیں بٹھا دیا، اور ان کو کہا جی کہ نیچے جو ٹرائل کورٹ میں جو سیشن کورٹ کے جج ہوتے ہیں نا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، ان کے اوپر بیٹھ کے ذرا ٹرائل کر لیں۔ کیونکہ لائٹ چلی گئی تو اب اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سیشن کورٹ کے جج صاحبان ہوتے ہیں جو احتساب عدالتوں میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک سپریم کورٹ کے جج کو بٹھا دیا بھی ٹرائل مانیٹر کریں۔ اس طرح سے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو سزا دلوائی، سب کچھ ہوا، جیل میں بٹھا دیا، چلے گئے، سب کچھ ہو گیا۔ بعد میں پھر ظاہری بات ہے بہت کچھ بدل گیا۔ لیکن دیکھیے یہ ساری وہ چیزیں تھیں، تلخ حقیقتیں ہیں نا، بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ نے یہ کیا۔ کیا آج اس بات کا احساس ہے کہ وہ غلط ہوا تھا؟ تو میں اس بیسس پر یہ کہتا ہوں کہ جو عمران خان کے ساتھ توشہ خانہ کے کیس کے اندر فیصلہ آیا، میرے نزدیک وہ بھی قانون کے ٹچ سٹونز پہ پورا نہیں اترتا تھا، اس میں بھی جلد بازی اینڈ میں دکھائی گئی، کیس ریمانڈ ہو کے واپس آتا رہا۔ اس کیس کے اندر کیا تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے؟ میرا خیال ہے نہیں ہوئے، اور اس کیس کے اندر ایک سکم رہے گا، پرابلم بھی رہے گا، لیکن اب سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ اتنی سخت سزا ہے کہ اب 10 سال قید مامشقت، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی۔ لیکن کبھی عمران خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ یار میں پھر وہ کہوں گا کہ اپنے ووٹر، اپنی پارٹی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی؟ کون سی حقیقی آزادی کی جنگ تھی یار یہ، کہ آپ نے چڑھا دیا پورے ملک میں، آپ نے فوج کے اوپر چڑھا دیا، فوجی تنصیبات پہ لوگوں کو، اتنا لوگوں کے اندر زہر گھولا کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ کو۔ اور خاص طور پر یہ نہیں کہ آپ کوئی بڑے 2/3 اکثریت لے کے اپنی زور پر اقتدار میں آئے تھے، نہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے 2018 میں اقتدار میں آئے۔ تو پھر آپ نے جب جس کی کہتے ہیں نا، سیدھی سی میں بات بار بار دوبارہ کہتا ہوں، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ بھئی
جو جو پنڈ کا نمبردار ہے اس سے آپ قرضہ بھی لیں اور اس کے سامنے پھر اکڑ بھی جائیں تو بھائی یہ کام تو نہیں، دو کام نہیں ہو سکتے، اکڑ نہیں پھر آپ سکتے، پھر آپ کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لفٹ کے رہنا پڑتا ہے، سر جھکا کے رہنا پڑتا ہے، یا تو آپ اپنے زور پر آتے۔ جب انہوں نے آپ کو حکومت بنا کے دی، کسی کو نکال کے آپ کی محبت میں کسی کو نکال کے فارغ کر کے دی، تو پھر اب ظاہری بات ہے اب آج آپ کی یہ حالات ہیں، اور پھر آپ جب انہی کے ساتھ لڑائی مول لے لی آپ نے، تو رزلٹ یہ ہے اس کا، اور بڑا بدقسمت رزلٹ ہے۔ آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر اس کے ساتھ بہت بڑی یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، لیکن آپ نے خود اپنی جماعت کے ساتھ اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہاں آ گئے ہیں آپ؟ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن بدقسمت ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات ڈیبیٹ کرتے ہیں، میں نے کہا نا بہت سے لوگ بڑے پاکستان کے نامور صاحب جیسے سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالمز کے اندر لکھا کہ یار کسی جگہ پر تو جا کر سلسلہ شروع ہو بات چیت کا۔ عمران خان صاحب آج بھی اخبار میں خبر ہے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان ویلنگ ہے بات کرنے کے لیے، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو میں تو بات ہی ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ آج آپ سے اسٹیبلشمنٹ بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ آج کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہی اسٹیبلشمنٹ آپ سے؟ کل کی مجھے نہیں پتا، لیکن کیوں اس نہج تک کیوں آ گئے؟ اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا ذہن میں بھی رکھنا چاہیے، اس سوال کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے آپ کو یہ برا لگ رہا ہوگا، یہ گلاسز کے اندر وہ سرکل بننا، لیکن کیا کریں جس وقت لائٹ نہیں تو مجھے اسی لائٹ سے کام چلانا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اٹس اے سیڈ ڈے، سیڈ ڈیولپمنٹ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ یہ کوئی خوش ہونے کا مقام نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ یار ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، ایک فارمر فورن منسٹر ہے، مطلب 10 سال کی سزائیں ہو گئیں سائفر کیس کے اندر، کہ وہ سیلیبریٹ کرنے والی کوئی بات تو نہیں ہے، افسوسناک صورتحال ہے۔ میں بالکل وہ نہیں کروں گا جو کہ 2018 کے اندر ہمارے بہت سے دوستوں نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر چھلانگیں لگائیں اور اتنی محبت دکھائی اس وقت کی عدلیہ کے لیے کہ بڑا بہترین کام ہوا ہے۔ بھائی میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اور افسوسناک دن کا اضافہ ہوا ہے۔ اب ذرا آ جائیں جناب، کرپشن پرسیپشن انڈیکس پاکستان نے 2022 یعنی پی ڈی ایم کی حکومت اور 2023 اس کو جب انہوں نے دیکھا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، تو ان کو پاکستان کا سکور کو امپروو کیا ہے، 140 سے 133 پہ آ گیا۔ اوور آل پاکستان کی جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے اس کے اندر بہتری آئی ہے، سکور میں بہتری آئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو پی ڈی ایم کا دور تھا اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ پی ڈی ایم کے اندر جتنی جماعتیں تھیں، ظاہری بات ہے ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں کرپشن کم ہوئی۔ یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹرانسپیرنسی بہتر ہو، اور ہم آپ بحیثیت پاکستان کے شہری، ہم جہاں پہ بھی ہیں دنیا میں، ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں کرپشن بدعنوانی ختم ہو، یا کم ہو ود ایوری پاسنگ ایئر۔ تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک جو دوبارہ ایک سیاسی معاملہ ہے، جیسے مونس علائی صاحب کو ایک اور کیس کے اندر بھی اب اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا، تو یہ سارا وہی سلسلہ چل رہا ہے پی ٹی آئی ریلیٹڈ۔ اور میرے خیال میں جو ان کا بھی مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ جب تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو ان کے بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور رگڑا یہ بھی ان کو بھی ان کی فیملی کو بطور فیملی ایک لگتا رہے گا، یا جو بھی سلسلہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، اب جیسے صنم جاوید ہیں، انہوں نے اپنا کینڈیڈیچر ودرا کر لیا، انہوں نے ودرا کر لیا ہے اگینسٹ ان الیکشن میں حصہ لینے سے۔ تو اگر تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے تو انہوں نے شاید یہ سوچ کے کیا ہے کہ بھئی شاید اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ریلیف مل جائے، اور یہ جو نئے مقدمات ہیں، اب کو 7واں مقدمہ ہے شاید جس کے اندر وہ اب جیل ان کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ سو یہ سلسلہ اب چل رہا ہے۔ بٹ یہ ساری چیزوں کو جب آپ سوچتے ہیں نا، کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کمال دائروں کا سفر ہے، اقتدار، یہ سب کچھ، اور پھر پاکستان کے اندر یہ لڑائیاں، یہ چیزیں، ہم کس جگہ تک آ گئے ہیں اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ سلسلہ ایسا ہی تھا جی، اور ایسا ہی بدقسمتی سے ہے۔ لیکن میں نے جو آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، انشاءاللہ ان اے ڈے اور سو آپ کو ہم ضرور بتائیں گے کہ یہاں ہم کیسے پہنچے، یا عمران خان صاحب کی جماعت یہاں کیسے پہنچی، اور یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے سامنے وہ ولاگ بھی رکھیں گے، کوشش کریں گے پھر آپ سے ملاقات ہو۔ خدا حافظ۔